हुजूर मेरी तो सारी जज़ाकल्लाह खैर। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही मीठी और प्यारी आवाज़ में अस्मा जतोई साहिबा ने हमारे सामने आप सल्लम की तारीफ़ पेश की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दुनिया में कोई भी अदारा किसी ख़ास मकसद के तहत ही क़याम के अमल में लाया जाता है। हुज़ैम ऑनलाइन उर्दू अकेडमी कोटली सिंध पाकिस्तान भी अपने अंदर कुछ खसूसियात और मकसद रखती है। ये मकासद क्या हैं, इसको आश्कार करने के लिए मैं इस शेर के साथ अपनी क्लास फेलो जवेदिया साहिबा को खुतबा इस्तकबालिया के लिए दावत देना चाहूँगा। अजब लहजा है इसकी गुफ्तगू का, अजब लहजा है इसकी गुफ्तगू का, गज़ल जैसी ज़ुबान वो बोलता है। वो शख्स उर्दू जिसे कहते हैं तहजीब का सचश्मा है, उर्दू जिसे कहते हैं तहजीब का सचश्मा है, वो शख्स महज़िब है जिसको ये ज़ुबान आई। मोहतरमा जवेदिया साहिबा हम सब के सामने इस एकेडमी का खुतबा इस्तकबालिया पेश करेंगी। मिस जवेदिया। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आवाज़ आ रही है आपकी? जी बिल्कुल। सलाम आ रही है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने अपना कीमती वक्त इस अकादमी की इफ्तिताही तकरीब में नज़र किया। डायरेक्टर बिलाल सलीम, बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मैं मुबारक। बहुत खुश हूँ आप दोनों की, आपकी और सारा की दोनों की लगन देखकर। आपकी उर्दू से जो मोहब्बत है उसको देखकर मुझे गुलजार साहब की नज़म याद आ जाती है। कलाम कुछ यूं है, ये कैसा इश्क है उर्दू ज़बां का, मज़ा घुलता है लफ्ज़ों का ज़बां पर, कि जैसे पान में महंगा तिमाम घुलता है। नशा आता है उर्दू बोलने में, बड़ी अरिस्टोक्रेसी है उर्दू ज़बां में, फ़कीरी में नवाबी का मज़ा देती है उर्दू। अजब है ये ज़बान उर्दू, कभी यूं ही सफ़र करते अगर कोई मुसाफिर शेर पढ़ दे मीर गालिब का, वो चाहे अजनबी हो यही लगता है वो मेरे वतन का है। मगर इसी के साथ मुझे अफसोस भी है कि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो अदब से ज़्यादा साइंस को तरजीह दे रही हैं। खुशी इस बात की है कि अल्लाह ताला ने उर्दू के मुहाफिज बिलाल सलीम और ऐसे कई चेहरों की सूरत में हमें भेजे हैं। ऐसे लोग शायद पूरी नस्ली हैं और इससे एक रिसाला तुलुए आफताब जो निकाला जाएगा, आप सब इसका हिस्सा जरूर बनने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और मैं साथ में ये भी कहना चाहती हूँ कि भाई कुछ भी हो जाए, हालात जैसे भी हों, आप हार नहीं मानेंगे। अल्लाह ताला ने आपको उर्दू ज़बान की तरक्की और तरवीज का वसीला बनाया है और मुझे उम्मीद है आप इस काम को हमेशा जारी रखेंगे। अल्लाह की रहमत और उसकी मदद आपके साथ है, हम सब आपके साथ हैं। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का मोहतरमा जवेदिया साहिबा, जिन्होंने हमारे सामने जो है खुतबा इस्तकबालिया को पेश किया। मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ उनका। अब अपनी तकरीब को आगे बढ़ाते हुए उर्दू ज़ुबान के बारे में कुछ चंद बातें। उर्दू ज़ुबान अपनी इब्तिदा से एक ख़ास लब व लहजे और एक ख़ास तहज़ीब की आइनादार रही है। दक्कन हो, दहली हो या लखनऊ या फिर खित्ता, पूरा खित्ता हिंदुस्तान और आज पूरी दुनिया, उर्दू ज़ुबान की अहमियत हर जगह मुसल्लिम है।
مزید اردو زبان کی اہمیت پر روشنی ڈالنے کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گا مس فرحین ادائی صاحبہ کو کہ وہ اردو زبان کی اہمیت پر روشنی ڈالیں۔ ایک شعر بھی ان کی نظر کرنا چاہوں گا۔ اردو جسے کہتے ہیں تہذیب کا سچشمہ ہے، وہ شخص مہذب ہے جس کو یہ زباں آئی۔ مس فرحین صاحبہ ہمارے سامنے اردو زبان کی اہمیت پر روشنی ڈالیں گی۔ بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا، بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا، ہم نے اردو کے بہانے سے سلیقہ سیکھا۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ آج کا میرا تقریر کا موضوع ہے اردو زبان کی اہمیت۔ تو میں ابتدائی اس شعر سے کروں گی۔ سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ اردو ہماری مادری زبان ہی نہیں بلکہ ہمارے معاشرے، تہذیب، یکجہتی اور اعلیٰ اخلاق کا نام ہے۔ یہ پاکستان کی عظمت اور ساخت کا نام ہے۔ یہ زبان ہمارا ملی، قومی اور مذہبی اثاثہ ہے۔ یہ ایک زبان ہی نہیں بلکہ اپنے آپ میں ایک مکمل تہذیب ہے۔ تو شاعر نے کیا خوب کہہ دیا ہے، واللہ کیا زباں ہے اردو، واللہ کیا زباں ہے اردو زباں ہماری، واللہ کیا زباں ہے اردو زباں ہماری، فطرت کی ترجمان ہے اردو زباں ہماری، آبا کی داستان ہے اردو زباں ہماری، مظلوم کی فغاں ہے اردو زباں ہماری۔ آج اردو دنیا کی چند ترقی یافتہ اور کثرت سے بولے جانے والی زبانوں میں سے ایک ہے۔ یونیسکو کی تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق انگریزی اور چینی کے بعد تیسری دنیا کی سب سے زیادہ بولی جانے والی اور سمجھی جانے والی زبان اردو ہے۔ یہ ایک ایسی زبان ہے جس کی بنیاد محبت اور یکجہتی پر قائم ہے۔ اس نے مشرق سے لے کر مغرب تک اپنی محبت کی شیرینی اور چاشنی سے لوگوں کے دلوں کو موہ کیا ہے۔ لفظوں میں ہے مٹھاس، ترنم میں جان ہے، لفظوں میں ہے مٹھاس، ترنم میں جان ہے، کتنی حسین ہماری یہ اردو زبان ہے۔ اردو نے ہر زمانے، ہر دور میں محبت کے پیغام کو عام کیا ہے اور اتحاد کی طاقت دی ہے۔ دلوں کو جوڑ کر محبت کی روشنی سے سرشار کیا ہے۔ اسے ہی کچھ داغ نے کچھ یوں بیان کیا ہے کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ اردو زبان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کا رسم الخط قرآن پاک کے رسم الخط سے بہت ملتا ہے۔ دوسری سب سے اہم بات کہ دنیا میں قرآن کی تفاسیر عربی کے بعد اردو میں سب سے زیادہ ملتی ہیں۔ سائنس کی دنیا میں بھی یہ زبان پیچھے نہیں رہی ہے، اس نے برابر ترقی کی ہے۔ انٹرنیٹ پر ہم مختلف شعبوں کے حوالے سے معلومات آسانی سے اردو میں حاصل کر سکتے ہیں، جو کہ سب کے لیے سمجھنا آسان ہے، جو کہ ہمارے موجودہ دور میں اردو زبان کی ترقی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ بات بیجا نہیں کہ ہماری اردو موجودہ دور کے تقاضے سے آشنا ہے، لہٰذا اس کی اہمیت اور انفرادیت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو عرض ہے، تیرے سخن کے ہوں گے لوگ گرویدہ، تیرے سخن کے ہوں گے لوگ گرویدہ، مٹھاس اردو کی تھوڑی بہت زبان میں رکھ۔ خدادار اور باوقار قومیں ہمیشہ اپنی تہذیب و ثقافت اور اپنی زبان کو سینے سے لگا کر رکھتی ہیں، اس کی قدر کرتی ہیں اور اس پر فخر کرتی ہیں۔ اور ہماری زبان تو ایسی زبان ہے جو کہ ایک بہت اہم اور ناقابل فراموش اس کا کارنامہ یہ ہے کہ جنگ آزادی میں اس کا ایک بہت بڑا کردار ہے، اور یہی وہ زبان ہے جسے اپنے استعمال میں لا کر علامہ محمد اقبال نے حب الوطنی کے جذبے کو لوگوں میں پیدا کیا تھا۔ تو میں اپنی تقریر کا اختتام اقبال اشر کے ایک بہت ہی خوبصورت نظم سے کروں گی۔ اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی، اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی، میں میر کی ہمراز ہوں غالب کی سہیلی، میں میر کی ہمراز ہوں غالب کی سہیلی، دکن کے ولی نے مجھے گودی میں کھلایا، دکن کے ولی نے مجھے گودی میں کھلایا، سودا کے قصیدوں نے میرا حسن بڑھایا، ہے میر کی عظمت کے مجھے چلنا سکھایا، ہے میں داغ کے آنگن میں کھلی بن کے چمبیلی، اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی، میں میر کی ہمراز ہوں غالب کی سہیلی، غالب نے بلندی کا سفر مجھ کو سکھایا، غالب نے بلندی کا سفر مجھ کو سکھایا،
حالی نے مروت کا سبق یاد دلایا، اقبال نے آئینہ حق مجھ کو دکھایا، مومن نے سجائی میرے خوابوں کی حویلی، اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی، اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی، میں میر کی ہمراز ہوں غالب کی سہیلی۔ اور نظم کا آخری مصرع پیش کروں گی جو کہ اردو کے موجودہ حال پر بہت بہتر ہے، جو کہ اردو کے موجودہ حال کے بارے میں ہے۔ کیوں مجھ کو بناتے ہو تعصب کا نشانہ، کیوں مجھ کو بناتے ہو تعصب کا نشانہ، میں نے تو کبھی خود کو مسلمان نہیں مانا، دیکھا تھا کبھی میں نے بھی خوشیوں کا زمانہ، دیکھا تھا کبھی میں نے بھی خوشیوں کا زمانہ، اپنے ہی وطن میں ہوں مگر آج اکیلی، اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی، میں میر کی ہمراز ہوں غالب کی سہیلی۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ مس فہرین صاحبہ، جنہوں نے ہمارے سامنے اردو زبان کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور ہمیں بتایا کہ اردو زبان دنیا میں کس قدر اس وقت اہمیت کی حامل ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم سب جو ہیں وہ بعض جو یونیورسٹی میں پڑھنے والے طالب علم ہوتے ہیں وہ تمام ہی ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ انٹرمیڈیٹ کی بعد ہر طالب علم اعلیٰ ڈگری کے حصول کی کوشش کرتا ہے۔ پاکستان میں درمیانی درجے کے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے اور درمیانی درجے کے گھرانے سے تعلق رکھنے والے بچوں کے لیے ڈگری کا حصول اچھی نوکری حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اردو زبان و ادب میں پاکستان، ہندوستان، دنیا کی بڑی جامعات میں اعلیٰ ڈگری عطا کی جاتی ہے۔ اب یہ ڈگری حاصل کرنے کے بعد طالب علم کے پاس نوکری کے کیا کیا اور کتنے مواقع موجود ہوتے ہیں، یہ بتانے کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گا سر عزیر احمد صاحب کو کہ وہ بی ایس اردو کے بعد نوکری کے مواقع پر روشنی ڈالیں۔ ان کی نظر میں یہ شیئر کرنا چاہوں گا، جب کہیں نوکری نہیں ملتی، جب کہیں نوکری نہیں ملتی، ڈگریاں لے کے کیا کرے کوئی۔ مسٹر عزیر صاحب جو بی ایس اردو ڈگری کے بعد نوکری کے مواقع پر روشنی ڈالیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آواز آ رہی ہے۔ جی آواز آ رہی ہے آپ کی۔ وعلیکم السلام۔ اب میرا ٹاپک ہے کہ اردو کے جابوں کے لیے مواقع۔ تو جو لوگ بچے اردو پڑھ لیتے ہیں یا پھر جو اردو میں شوق رکھتے ہیں، ان کے لیے مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو جابوں کے مواقع نہیں ملتے، جس کے لیے انہیں زندگی میں بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور گھر چلانے کے لیے بھی، یعنی گھر اور فیوچر بنانے کے لیے بھی مسئلے ہوتے ہیں۔ ان کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اب تو آن لائن کا زمانہ ہے، آئی ٹی کا زمانہ ہے اور انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اس کے لیے ہم ڈرامے اور موویز کی طرف جا سکتے ہیں، یا پھر ہم فائور پہ آرٹیکل وغیرہ بھی لکھ سکتے ہیں اردو میں، یا پھر اس کو کنورٹ کر کے ہم انگلش میں پیش کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ہمیں یہ چیزیں سیکھنا ضروری ہیں، کیونکہ جدید دور کا زمانہ ہے، اور جب تک ہم جدید دور کے زمانے کے مطابق نہیں چلیں گے ہم آگے کامیاب نہیں ہوں گے۔ مسلمانوں کا یہی وجہ تھی کہ مسلمان کی ترقی اس وجہ سے نہیں کر سکے کیونکہ جب انگریز لائبریری اور یونیورسٹی بنا رہے تھے تو ہمارے بادشاہ محل، شہزادیوں کے لیے محل تعمیر کروا رہے تھے اور عیاشی کر رہے تھے، جس کی وجہ سے مسلمان ترقی نہیں کر پائے اور غیر مسلم ہم پر حاوی ہو گئے۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمان پستی کی طرف چلے گئے اور کافر ہمارے سر پہ مسلط ہو گئے۔ اب اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہمیں جدید دور کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ضروری ہے کہ ہم آئی ٹی کی طرف آئیں اور اپنی اردو زبان کو آئی ٹی کے ذریعے دنیا میں مشہور اور نیا راستہ نکال سکیں، تاکہ جو لوگ اردو پڑھ رہے ہیں یا جو پڑھ چکے ہیں یا پھر جن کو شوق ہے اردو پڑھنے کا، تو ان کو چاہیے کہ وہ ڈرامے کی طرف آئیں، اردو ڈرامہ جو بن رہے ہیں ہمارے، یا پھر اردو پڑھ کر آپ ہندی ڈرامے کی طرف بھی جا سکتے ہو، اور پھر دیگر زبانیں بھی موجود ہیں
کیونکہ اب پاکستان میں فلمیں بننا بھی اسٹارٹ ہو گئی ہیں. یا ضروری نہیں ہے آپ پاکستان میں رہیں, آپ باہر بھی جا سکتے ہیں, کہیں بھی جا سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو فلم لکھنے کا اور ڈرامے لکھنے کا فن آنا چاہیے, جس کے لیے ہمیں یہ کام کرنا چاہیے اور جدید دور کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے. جی شکریہ. بہت بہت شکریہ عزیر احمد صاحب کا, جنہوں نے ہمارے سامنے جو ہے اردو زبان کے بعد جو ہے نوکری کے کیا کیا مواقع ہمارے پاس پیش ہوتے ہیں اس کے اوپر روشنی ڈالی. ہمارے ساتھ اس وقت جو ہے جڑ چکی ہیں ایک بہت ہی بہترین مصنفہ ہما مختار صاحبہ, جن کو میں اپنے اس افتتاحی تقریب میں خوش آمدید کہتا ہوں. اس کے بعد ہم تقریب کو آگے بڑھاتے ہوئے, جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اردو زبان کے اندر جو ہے بلکہ دنیا کی ہر زبان میں شاعری کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے. ہر زبان کی شروعات بھی جو ہے وہ شاعری سے ہوتی ہے, لیکن شاعری کے ساتھ ساتھ نثر بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. شاعری میں شاعر ڈھکے چھپے انداز میں مخصوص لب و لہجے میں اپنے خیالات کی تفصیل کرتا ہے, جبکہ نثر شاعری کی طرح کوئی علم عروض کی پابندیاں نہیں رکھتی, بلکہ نثر میں سیدھے سادے انداز میں قاری تک اپنی بات پہنچائی جاتی ہے. شاعری کی طرح نثر بھی بہت اہمیت کی حامل ہے. نثر کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گا مس آمنہ صاحبہ کو کہ وہ تشریف لے کہ وہ اردو نثر کی اہمیت پر روشنی ڈالیں. مس آمنہ صاحبہ. میری آواز آ رہی ہے؟ سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے مس آمنہ. جی السلام علیکم. وعلیکم میرا نام السلام. آمنہ اظہار ہے. میں جامعہ سندھ سے تعلق رکھتی ہوں اور شعبہ اردو سال دوم سے میرا تعلق ہے. آج کا جو موضوع ہے میرا وہ ہے نثری ادب کی اہمیت. تو ادب کیا ہے؟ ادب عربی زبان کا لفظ ہے. ادب سے مراد کوئی بھی وہ خانہ تحریر جس میں انسانی زندگی کے ہر پہلو سے متعلق مواد موجود ہو. ادب کم و بیش دنیا کی ہر زبان میں تخلیق پاتا ہے اور تحریر کی صورت ہوتا ہے. جیسا کہ ادب کی دو اقسام ہوتی ہیں, شعری ادب اور نثری ادب, جن میں مزید فصلیں پائی جاتی ہیں جن پہ ہم بعد میں روشنی ڈالیں گے. تو آج بمطابق موضوع ہم نثری ادب کی اہمیت کے بارے میں بات کریں گے. شاعری ہے وہ بے شک بہترین ذریعہ اظہار ہے, لیکن فصاحت و بلاغت کا شاندار ذریعہ بھی ہے. لیکن کہیں نہ کہیں پہ شاعری علم عروض کی پابند ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے ہر کسی کی شاعری تک رسائی نہیں ہوتی. ہر کسی کے لیے شعر کہنا ممکن نہیں, جبکہ ہر کسی کے لیے شعر کو سمجھنا بھی ممکن نہیں ہے. خاص کر اردو میں وہ نو وارد حلقہ جو اردو سیکھنے کی طرف راغب ہوتا ہے, چاہے کم عمری میں ہو یا چاہے وہ اپنے ٹین ایج میں ہو, وہ اردو سیکھنے کی طرف بڑھے, وہ شعر سے پہلے نثر کی طرف جاتا ہے, کیونکہ یہ اپنی وسعت کی وجہ سے قدر آسانی سے قاری کو اپنی بات پہنچاتی ہے. چاہے وہ غیر افسانوی ادب کی سوانح عمری سے حاصل ہونے والا سبق ہو, طنز و مزاح میں تلخ و شیریں موضوعات ہوں, یا مضمون کے ذریعے کسی سنجیدہ بات پر روشنی ڈالی گئی ہو, یا بھلے ہی وہ غیر افسانوی ادب ہو یا چاہے وہ افسانوی ادب ہو جس میں ناول اور افسانے کے ذریعے کسی سماجی و معاشرتی پہلو پر روشنی ڈالی گئی ہو. ہر حال میں نثری ادب کی اہمیت کو کسی طور انکار نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا اس اکادمی کے توسط سے جو رسالہ ماہنامہ جدیدیت کی طرز پر نکلے گا, اس میں ترتیب وار اردو کی تمام نثری اصناف اور پھر شعری اصناف پر مرحلہ وار آغاز و ارتقاء, اہمیت اور پھر اس تصنیف کے بارے میں موجود مواد پر تبادلہ خیال ہوگا. ساتھ میں کتابیات کو شامل کیا جائے گا. آپ سب کے تعاون کا بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ مس آمنہ اظہار, جنہوں نے ہمارے سامنے اردو نثر کی اہمیت پر روشنی ڈالی. مس آمنہ جو ہے ہمارے آن لائن طلوع آفتاب رسالے میں جڑی رہیں گی, اور وہ ہمارے ساتھ جو ہے اردو ادب میں نثر کے اوپر جو ہے نثر کی تمام اصناف پر ہر ایک شمارے میں وہ روشنی ڈالیں گی. ابھی تقریب کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں.
آپ سب سے میں درخواست کرنا چاہوں گا کہ یہ میٹنگ کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو جائے، تو آپ جو ہے دوبارہ سے اسی لنک پر اگین جوائن کریں تو ہم اپنی تقریب کو آگے بڑھاتے ہیں.